अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू, जिसमें 1857 गदर की कहानियाँ लिखी हैं और मुग़लिया शहज़ादों और शहज़ादियों के दर्दनाक और सच्चे अहवाल लिखे हैं। दुखिया शहज़ादी की कहानी। नन्ही शहज़ादी के दो हाथ लेडी हार्डिंग की तस्वीर पर। अम्मा, ये मूरत उन्हीं वायसरानी की है जिन्होंने हमको 1000 रुपए दिए हैं। हाँ बेटी, ये बड़े लाट साहब की बीवी का फ़ोटो है। बड़ी रहम दिल हैं, हमेशा गरीबों पर तरस खाया करती हैं। अब के हम बेसहारों का भी ख्याल आ गया। ज़रा इस तस्वीर को मुझे देना, मैं इन बेगम की बलाएं लूँ, वारी जाऊँ और बातें करके जी की भड़ास निकालूँ। भूलपन की बातें। मैं सदके तुम बड़ी अच्छी आदमी हो, मैं कुर्बान, क्या नूरानी सूरत है। मगर तुम हम गरीबों के झोंपड़े में क्यों कर आईं? हमारे यहाँ तो टूटे बोरिया का फर्श भी पूरा नहीं है। मैं तुमको कहाँ बिठाऊं? हमको चारपाई भी मुयस्सर नहीं। हम सब ज़मीन पर सोते हैं। ये बहुत ठंडी है, तुमको नज़ला ना हो जाए। हमारे मकान की कड़ियाँ भी झुकी हुई हैं, ऐसा ना हो कि गिर पड़ें। मैं तुम्हारी क्या खातिर करूं? क्या चीज़ दस्तरखान पर चुनूं? परसों से हमने कुछ नहीं खाया। अब्बा मियाँ को बुनिया ने आटा कर्ज नहीं दिया। इस वक्त भूख के मारे मेरी अजीब हालत है। अगर घर में कुछ होता तो मैं सब तुम्हारे सामने रख देती। मैं भूखी रहती, तुमको खिलाती, क्योंकि तुमने हम पर एहसान किया है और उस वक्त हमको याद किया है जबकि सारा जहान हमको भूल गया था। क्यों बेगम, तुम्हारा जी इस अंधेरे घर में घबराता तो नहीं? तुम तो बिजली की रोशनियों में रहती हो। मैं क्या करूं? आज हमको मिट्टी का चिराग भी नसीब नहीं, वरना इसी को रोशन कर देती। तुमको कहाँ सुलाऊं? रात क्यों कर गुजरे? हमारे पास फ़कत 2 फटे हुए कंबल हैं। एक अब्बा मियाँ ओढ़ते हैं और एक मैं। अम्मा मुझको साथ लेकर सोती हैं। मेरे प्यारे लाट साहब की बेगम, अच्छी ज़रा मेरे हाथों और मुंह को देखो। सर्दी से फट गए हैं। सर्दी की रातें पहाड़ हो जाती हैं। सुख की नींद हमारे ख्वाब में नहीं आती। तुमने हमको 1000 रुपए दिए हैं। मैं 1000 अपने हाथों से तुम्हारी चट चट बलाएं लूँ। अम्मा कहती हैं, एक ज़माना हमारा भी था। हम भी हज़ारों रुपए गरीबों मोहताजों को बांटा करते थे। हमारे घरों में भी ऊनी कालीन और मखमली फर्श थे। रेशमी ज़रीन पर्दे थे। सोने चांदी की जुड़ाव छतें थीं। शाल 2 शाले थे। लौंटी ग़ुलाम थे। महल थे। हिंदुस्तान की शहनशाही में दाखिल थे। हमारे सामने भी गर्दनें झुकती थीं। राजा महाराजा इशारे के मुंतज़िर रहते थे। हमारे घरों में भी काफूरी शमें रोशन होती थीं। हम भी लाचार और बेसहारों पर तरस खाते थे। दूसरों की खातिर अपना घर लुटाते थे। हमारे जुलूस में भी नकारे बजते थे, नकीब कड़कते थे, हाथी झूम झूम कर चलते थे। हमारे सर पर भी ताज था। तलवारें हमारे कदमों पर सर टेक कर चलती थीं। तोपें हमारी हूँ पर भी गरज गरज कर बसती थीं। लेकिन बेगम, अब वो वक्त कहाँ है? दुनिया ढलती फिरती छाँव है। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके बड़े, आज वो तंग गोर में हैं पड़े। इतर मिट्टी का जो ना मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे। गर्दिशे चरख से हलाक हुए, अस्तखान तक भी इनके खाक हुए। ज़ाते माबूद जावेदानी है, बाकी जो कुछ के है वो फ़ानी है।
خدا نے ہم کو نعمت دی، جب تک اس کے قابل رہے نعمت پاس رہی، اور جب ہمارے عمل خراب ہوئے عیش و عشرت میں پڑ گئے، ملک سے بے خبر ہو گئے، مظلوموں کو بھول گئے، ظالموں کی چرب زبانیوں پر بھول گئے، خدا نے وہ دولت چھین لی اور دوسروں کو دے دی۔ ہم کو اس میں کسی سے شکوہ نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہاں تم میری ماں کے برابر بلکہ ان سے بھی بڑی ہو، تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، یہاں بھی نہ بولوں تو کہاں زبان کھولوں۔ خدا نے تم کو ہم سب کا رکھوالا بنایا ہے، دیکھو تو بھوک پیاس ہم کو ستاتی ہے، ہمارے البیلے دن خاک میں ملاتی ہے۔ میری عمر ایسی تھی کہ چہرہ لال ہوتا، مگر فاقوں نے زرد کر دیا ہے۔ ہمارے گھر میں عید بقرعید کی خوشی بھی نہیں آتی، ہم کو ان دنوں میں بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ ہم اس دن بھی ٹوٹی ہوئی جوتیاں اور پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، جس دن ساری دنیا اپنی اپنی حیثیت کے بموں جب نئی جوتیاں اور نئے کپڑے پہنتی ہے، ہم کو برسات کے ٹپکے کے کھٹکے رات دن رلاتے ہیں۔ ہم کو سردیاں جلانے آتی ہیں، ہم پر گرمیاں قیامت ٹھاتی ہیں۔ دلی شہر کے کتے پیٹ بھر کر سوتے ہیں، کوئے شکم سیر ہو کر گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ چڑیوں تک کے واسطے پکی چھتوں کے گھر ہیں، گلہریاں بھی شاندار مکانوں میں رہتی ہیں، مگر تیمور بادشاہ کی اولاد، شاہ جہاں بادشاہ کے بچے، جنہوں نے اس شہر کو فتح کیا اور بنایا، آدھی روٹی کے ٹکڑے کو ترستے ہوئے بھوکے سوتے ہیں۔ ان کو کوئی رات بے فکری کی نصیب نہیں ہوتی۔ جن کے باپ دادا نے لال قلعہ بنایا تھا، ان کو ٹوٹا جھونپڑا بھی میسر نہیں آتا۔ بھکارن شہزادی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر۔ بیگم تم نے دیکھا ہوگا، دلی شہر میں ایک جامع مسجد ہے جس کو ہمارے دادا شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ دور دور کی خلقت اس کو دیکھنے آتی ہے، مگر اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پھٹے ہوئے برقعے کے اندر ناتواں بچے کو گود میں لیے، پیبند لگا پاجامہ اور گٹھی ہوئی کنے لگی جوتی پہنے کون عورت بھیک مانگتی ہے؟ بیگم، یہ غریب دکھیا بیوہ شہزادی ہے جس کا کوئی وارث نہیں رہا۔ تم یقین کرنا کہ میری رحم دل وائسرانی، اسی کے باپ شاہ جہاں نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ آج پیٹ کے لیے بھیک کے ٹکڑے جمع کر رہی ہے تاکہ زندگی کی مسجد آباد کرے۔ مجھے شرم آتی ہے، میں تم سے کیوں کر کہوں کہ یہ 1000 روپے بہت تھوڑے ہیں، مرہم کے ایک چھوٹے سے پھائے سے کیا ہوگا، ہمارے تو سارے بدن پر زخم ہے۔ تمہاری نئی دلی کی خیر جس کی سڑکوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، تمہاری نئی عمارتوں کی خیر جن کے واسطے کروڑوں روپے کی منظوری ہے، تمہارے اس نیک خیال کی خیر جس کی بدولت دلی کی پرانی عمارتوں کی مرمت ہو رہی ہے اور بے شمار روپے اس میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پیٹ کی نامراد سڑکوں کی بھی مرمت کرا دو اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں پر بھی عمارتیں چنواؤ۔ ہم بھی پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں، ہم کو بھی زندہ آثار قدیم میں لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم کو بھی سہارا دو، مٹنے سے بچاؤ، خدا تم کو سہارا دے گا اور بچائے گا۔ یہ کہتے کہتے دکھیا شہزادی چونکی، آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملا اور کہا، میں بھی کیا دیوانی ہوں، تصویر سے باتیں کرتی ہوں، کاغذی بت کے آگے مرادیں مانتی ہوں، مگر شاید کسی خدا کے بندے کے کان تک یہ دیوانہ پن کی باتیں پہنچ جائیں اور وہ انگریزی میں ترجمہ کر کے خدا ترس ہارڈنگ بیگم کو یہ سنا دے اور وہ اپنے خاوند لاٹ صاحب سے کہیں، کونسل کے ممبروں سے کہو، بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ سے کہیں کہ آل شاہ جہاں کی حفاظت کے لیے نئی دلی کی دیگر منظوریوں کے ساتھ کوئی شاندار اور مصیبت شکن منظوری ہونی چاہیے۔ لیڈی ہارڈنگ مرحومہ نے اس تحریر پر توجہ کر کے
غریب شہزادوں کی مدد فرما دی تھی۔ دکھیا شہزادی کی کہانی۔ جس ننھی شہزادی کا یہ خالی قصہ لکھا گیا ہے، اس کی ماں پر غدر کے زمانے میں بڑی بپتا پڑی تھی، اس لیے وہ سچا اور اصلی قصہ بھی یہاں درج کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، غدر میں میری عمر 7 برس کی تھی۔ اماں مجھ کو 3 برس کا چھوڑ کر مر گئی تھیں۔ ابا کے پاس رہتی تھی۔ 14 برس کا میرا ایک بھائی جمشید شاہ نامی تھا، مگر ہاتھ پاؤں کے اٹھان سے 20 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ ابا جان نابینا ہو گئے تھے اور ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر 4 نوکر اور 1 داروغہ، گھر میں 3 باندیاں اور 1 مغلانی کام کرتی تھیں۔ حضرت بہادر شاہ ہمارے رشتے کے دادا ہوتے تھے اور ہمارا سب خرچ شاہی خزانے سے ملتا تھا۔ ہمارے گھر میں 1 بکری پلی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے بچے کو ستانا شروع کیا۔ بکری نے بگڑ کر میرے ٹکر مار دی۔ میں نے غصے میں دست پناہ گرم کر کے بکری کے بچے کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ وہ بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کچھ دن کے بعد غدر پڑا۔ بادشاہ کے نکلنے کے بعد ہم بھی ابا کے ساتھ شہر سے نکلے۔ پالکی میں سوار تھے اور جمشید بھائی گھوڑے پر ساتھ ساتھ تھے۔ دلی دروازے سے نکلتے ہی فوج والوں نے پالکی پکڑ لی۔ بھائی کو بھی گرفتار کرنا چاہا۔ انہوں نے تلوار چلائی، ایک افسر کو زخمی کیا، آخر زخموں سے چور چور ہو کر گرے۔ سامنے 2 نوکدار پتھر پڑے تھے۔ وہ آنکھوں میں گھپ گئے اور بھائی نے چیخیں مار مار کر تھوڑی دیر میں جان دے دی۔ بھائی کی بے قرار آواز سن کر ابا میاں بھی پالکی سے نیچے اتر آئے اور ٹٹول ٹٹول کر لاش کے پاس گئے اور پتھر سے سر ٹکرا کر لہو لہان کر لیا، یہاں تک کہ ان کا وہیں خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد فوج والوں نے ہمارا سب سامان لے لیا اور مجھ کو بھی پکڑ لیا۔ چلتے وقت باپ اور بھائی کی لاش سے چمٹ کر خوب روئی اور ان کو بے گور و کفن چھوڑ کر مجبوراً فوج کے ساتھ چلی گئی۔ ایک دیسی سپاہی نے افسر سے مجھے مانگ لیا اور اپنے گھر مجھ کو لے گیا، جو پٹیالہ کی ریاست میں تھا۔ اس سپاہی کی بیوی بڑی بد مزاج تھی۔ وہ مجھ سے برتن منجواتی، مسالہ پسواتی، جھاڑو دلواتی اور رات کو پاؤں دبواتی تھی۔ شروع میں ایک رات دن بھر کی محنت سے تھک گئی تھی۔ پاؤں دبانے میں اونگ آئی تو اس جلادنی نے دست پناہ گرم کر کے میرے بھووں پر رکھ دیا، جس سے پلکیں تک جھلس گئیں اور بھووں کی چربی نکل آئی۔ میں نے ابا کو پکارنا شروع کیا۔ مجھے اتنی سمجھ نہ تھی کہ مرنے کے بعد پھر کوئی آیا نہیں کرتا۔ جب ابا نے جواب نہ دیا تو میں اس عورت کے ڈر کے مارے سہم کر چپ ہو گئی، لیکن اس پر بھی اس کو ترس نہ آیا اور بولی کہ پاؤں دبا۔ زخموں کی تکلیف میں مجھ کو نیند نہ آتی تھی اور پیر بھی نہ دب سکتے تھے، مگر قہر درویش پر جان درویش، میں نے اسی حالت میں پاؤں دبائے۔ سویرے مسالہ پیسنے میں مرچوں کا ہاتھ زخموں میں لگ گیا۔ اس وقت مجھ کو تاب نہ رہی اور زمین پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، مگر بے رحم عورت کو تب بھی کچھ خیال نہ آیا اور بولی، چل مکار، کام سے دم چراتی ہے، اور یہ کہہ کر پسی ہوئی مرچیں زمین پر مل دیں۔ اس وقت مجھ کو مارے تکلیف کے غش آ گیا اور رات تک ہوش نہ آیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو بیچارہ سپاہی میرے زخموں کو صاف کر کے دوا لگا رہا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد سپاہی کی یہ بیوی مر گئی اور اس نے نئی شادی کی، جو مجھ پر بہت مہربان تھی۔ اسی کے گھر میں میں جوان ہوئی اور اسی نے میری شادی ایک غریب آدمی سے کر دی۔ 2 برس تک میرا خاوند زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا۔ بیوہ ہو کر دلی چلی آئی، کیونکہ وہ سپاہی بھی مر گیا تھا اور اس کی بیوہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دہلی میں آ کر میں نے بھی اپنی قوم میں دوسری شادی کر لی،
جس سے فقط ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس خاوند کے 5 روپے ماہوار انگریزی سرکار سے پینشن تھی، مگر تنخواہ قرضے میں چلی گئی، اور اب ہم نہایت عسرت اور تنگ دستی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ بیچاری شہزادی کا خاکی چھپر کھٹ، گل بانوں کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیں۔